बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशी खिदमत है जादूगर नावल एपिसोड नंबर 2। दर्जन सिंह का नाम सुना है कभी? नहीं। दर्जन के नाम से मशहूर है, किराए का कातिल और काफी खतरनाक आदमी है। गुड, उसने कहा। 2 वजूहात हो सकती हैं। अव्वल तो ये कि वो दर्जना से तुम्हारे सिलसिले में कोई काम लेना चाहता है। दोयम ये कि मुमकिन है उसने तुम्हारे लिए पहले ही दर्जना की खिदमात हासिल की होंगी और अब उससे बास परस करने गया होगा कि तुम जिंदा हो, कैसे हो। मैंने आहिस्ता से ठंडी सांस भरी। ये बात मुझे खतरनाक लगी थी। तिवारी ने शायद मेरे चेहरे से मेरी परेशानी का अंदाजा लगाया और मुस्कुराकर बोला, मेरा नाम तिवारी है। दर्जना को अब तक अगवा कर लिया गया होगा। तिवारी ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। मुझे उसके वो अल्फाज याद आए जिनमें उसने कहा था कि तिवारी जी अरविंद शर्मा की टक्कर के आदमी हैं, मतलब आपके आदमी उसे अगवा करेंगे। हाँ, मैंने बंदोबस्त कर लिया है, लेकिन इसके अलावा भी एहतियात जरूरी है। ये पिस्टल है, इसे अपने पास रखो। उसने खौफनाक पिस्टल मेरे हाथ में थमाया और मेरा हाथ लरस गया। मैंने तो कभी गलेल भी हाथों में नहीं ली थी। पिस्टल देकर खुद ब खुद हाथ लरस गया। शुक्र है तिवारी ने इस पे गौर न किया। वो अपनी ही धुन में बोला, मैंने तुम्हारी विरासत और जायदाद वगैरह के कागजात तैयार करवाए हैं, एक निगाह इन पर भी डाल लो। मैंने सरसरी तौर पर वो कागजात देखे। मुझे इनसे क्या दिलचस्पी हो सकती थी। जरा मुझे दर्जना के बारे में खबर मिल जाए, उसके बाद तुम पर हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी, ठीक है? अरविंद शर्मा हर कीमत पर तुमसे मिलने की कोशिश करेगा, लेकिन उससे दूर रहना। मैं तिवारी से रुखसत होकर अशोका वापस आया। जेब में पिस्टल का इजाफा था, लेकिन इसे देखकर मुझे हंसी आ रही थी। मुझे तो इसे ठीक तौर से पकड़ना भी ना आता था, गर्ज ये कि खूब खेल हो रहा था। उस दिन भी मैंने डबल क्रॉस किया था, तिवारी को भी और अर्जुन शर्मा को भी। हाँ, अरविंद मैं जानता था कि अब भी इस जंजाल से निकलकर भागना भी चाहूं तो नहीं भाग सकता था। दूसरे दिन निताशा मेरे पास आई, सीधी मेरे कमरे के दरवाजे पर आई। अब मैं समझा वेटर है, लेकिन वो निताशा थी। हेलो, उसके चेहरे पर संजीदगी थी। अचानक किसी इतला के बगैर मैंने उसे अंदर आने की दावत देकर कहा, क्या तुम्हें इतला मिल चुकी है? इतला? हाँ, लगता है तुम्हें नहीं पता चला। क्या हुआ, किस बारे में? मैंने हैरानी से कहा। राम तिवारी को कत्ल कर दिया गया। क्या? मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। हाँ, और रुक्मणी भी उसके साथ थी। वो बच गई, लेकिन सख्त जख्मी हो गई है। बमुश्किल तमाम मैंने अपने एसाब पे काबू पाया और बोला, लेकिन किसने, कब, कैसे किया? एक उजरती कातिल दर्जना ने, लेकिन वो भी मिस्टर तिवारी के हाथों मारा गया। तिवारी साहिब ने शदीद जख्मी होते हुए दर्जना पर गोलियां चला के उसे खत्म किया। माई गॉड, मेरे मुंह से निकला। तुम्हारे न चाहने के बाद भी मैं यहाँ आ गई, नताशा ने अजीब से लहजे में कहा। न चाहने के बावजूद? मैं सवालिया लहजे में बोला। हाँ, तुमने तो मुझे फोन तक नहीं किया। आपको मेरी परेशानी के बारे में मालूम नहीं नताशा? मुआफी चाहता हूँ, क्या कहूँ? कोई बात नहीं, मैं जब भी जरूरत हो आप मुझे फोन कर सकते हैं। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। कुछ देर के बाद वो चली गई और मेरे सामने परेशानियां मुंह खोलकर खड़ी हो गई। तिवारी तो मेरे लिए सब कुछ था, उसके बगैर तो मैं फिर वही गरीब आदमी था जिसके बारे में मेरा ख्याल था कि उसे खुश शक्ल और जामा जेब नहीं होना चाहिए। अब क्या करूं, समझ नहीं आ रही थी। अरविंद शर्मा तिवारी पर भारी पड़ गया था। उसने तिवारी को दर्जन के हाथों कत्ल करवा दिया था। पता नहीं उसका क्या हशर हुआ, वो कहाँ है। मैं सोच रहा था कि मेरे लिए तो यही दोनों सब कुछ थे। इनके बगैर मैं बिल्कुल तन्हा था और मैं भला और कुछ भी क्या कर सकता था। नताशा के जरिए प्रकाश वर्मा से राब्ता किया जा सकता था, लेकिन वो पता नहीं कहाँ थी। अगर मेरी तह तक पहुंच गया तो फिर जेल में ही मेरी आखिरी रसूमात अदा होंगी। भला उससे मैं क्या सवाल कर सकता हूँ। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं चौंक पड़ा। कौन है, आ जाओ। अंदर दाखिल होने वाली निर्मल शर्मा थी, इतनी ही हसीन, इतनी ही बदसूरत, इतनी ही रोशन। हेलो, उसने दिलकश मुस्कुराहट से कहा। हेलो निर्मल, ये है तुम्हारा पुराना लहजा। एक बात कहूँ? बैठो, मैंने कहा। घर वापस चलो, वो तुम्हारा घर है। तुम्हें बहकाने वालों ने तुम्हें हमसे नफरत डाल दी है, और हमसे ज्यादा अपना तुम्हारे लिए कौन है?
اچانک ہی میرے ذہن میں خیالات کی بجلیاں کوندی۔ ایک انوکھا خیال بھی تھا۔ تیواری ارون شرما کے ہاتھوں زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ میں اس کے مقابلے میں سخت نہیں رکھتا تھا۔ اس شکل میں کیوں نہ چور کو پیدا کروں۔ بات جائیداد اور دولت کی ہے، گو کون سی میرے باپ کی ہے؟ جس کی ہے وہ جانے، زندگی کا خطرہ تو ٹل جائے گا۔ کس سوچ میں ڈوب گئے؟ نرمل نے مجھے چونکایا۔ سنو، میں تم سے کچھ اور کہنا چاہتی ہوں۔ وہ میرے قریب آئی۔ میں سوالیہ نگاہوں سے نرمل کو دیکھنے لگا تو کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی، میں تمہیں ساتھ لے جانا چاہتی ہوں، ہر قیمت پر۔ اگر تمہارے ذہن میں کچھ خدشات ہیں تو یہ بات تو اچھی طرح جانتے ہو کہ میں نے تمہیں ہمیشہ تمہارا ساتھ دیا، چاہے اس معاملے میں ڈیڈی سے مجھے مخالفت ہی کیوں نہ مول لینی پڑی۔ میرے ایک سوال کا جواب دو گی؟ ہاں پوچھو۔ میرے بارے میں تمہارے ڈیڈی کی کوئی بات چیت ہوئی؟ ہاں ہوئی ہے، لیکن میں تمہیں نہیں بتاؤں گی اس وقت تک جب تک ڈیڈی سے تمہارے تعلقات اچھے نہ ہو جائیں۔ لیکن ایک بات کی خواہش مند ہوں، وہ یہ کہ جس طرح تم پہلے مجھ پر بھروسہ کرتے رہے ہو اسی طرح مجھ پر اپنا اعتماد قائم کرو۔ بولو، جواب دو، کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ مجھے کیا کہنا تھا؟ میں تو خود یہ چاہتا تھا کہ اب چور کو چوکیدار سونپ دی جائے، کچھ تو بھلا ہوگا۔ چنانچہ میں نے آمادگی کا اظہار کیا اور میری اس اظہار پر نرمل بہت خوش ہوئی۔ آخرکار میں اس کے ساتھ اس کی خوبصورت کار میں بیٹھ کر چل پڑا اور تھوڑی دیر کے بعد کار اس کوٹھی میں آئی جو تیواری کے کہنے کے مطابق میری کوٹھی تھی۔ صدر دروازے میں ہی ایک خوبصورت شکل نظر آئی اور میں نے گہری سانس لی۔ در حقیقت ہندوستان بھی حسن کے معاملے میں کسی سے کم نہ تھا، لیکن وہ لڑکی آگے بڑھی اور کسی قدر طنزیہ انداز میں بولی، تو آپ تشریف لے آئے۔ اس کے لہجے پر نرمل چڑھ گئی اور بولی، کومل تمہارا لہجہ اچھا نہیں ہے سمجھی، اور مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں۔ آؤ دھرم، اس نے بڑی اپنائیت سے کہا اور مجھے لے کر اندر داخل ہو گئی۔ کوٹھی جس قدر حسین باہر سے تھی اسی طرح اندر سے بھی تھی۔ نرمل نے جذباتی لہجے میں کہا، تمہارا کمرہ آج بھی اسی طرح آراستہ ہے، کسی کو اس کے استعمال کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسے کھول کر صاف کر دیا جاتا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ آخرکار تم واپس آؤ گے۔ میں کمرے میں داخل ہوا، دل چاہا کہ پاؤں سے جوتا اتار کر کھوپڑی پر 10-20 لگاؤں۔ اتنا خوبصورت کمرہ چھوڑ کر میں نہ جانے کیسے کیسے چکروں میں پڑا تھا۔ 20 قالین بچھے ہوئے تھے، اتنی عظیم الشان مسحری تھی کہ میں اس پر کلا بازیاں کھا سکتا تھا۔ ہر چیز سے نفاست ٹپک رہی تھی۔ چھت پر قیمتی فانوس لٹکا ہوا تھا، دیواروں پر حسین پینٹنگز، یہ میری خواب گاہ تھی۔ نرمل نے میرے دونوں شانوں پہ دباؤ ڈال کر مجھے مسحری پر بٹھایا اور پرمسرت لہجے میں بولی، اپنی دنیا میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو۔ آج بھی ہمارے دل تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ صرف ایک بات کہوں گا نرمل، میں اپنی مرضی سے یہاں سے نہیں گیا تھا، میں نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ گزری ہوئی باتوں کو بھول جانا ہی اچھا ہوتا ہے دھرم، غلط فہمیاں تو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں، لیکن صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ میں نے خاموشی اختیار کی۔ تھوڑی دیر کے بعد نرمل چلی گئی۔ پھر لنچ کا وقت ہوا۔ ایک ملازمہ نے کھانے کے کمرے تک ہماری رہنمائی کی۔ یہاں ایک بار پھر میں نے ارون شرما کو دیکھا، بلند و بھلا قامت۔ اس شخص کو دوسری بار میں نے بالکل قریب سے دیکھا۔ سفید بالوں کے نیچے جاندار چہرہ، لباس میں نفاست اور ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ۔ بیٹھو دھرم، کھانے کے بعد تم سے بات چیت ہوگی، ارون شرما نے کہا اور میں خاموشی سے کھانے میں مصروف ہو گیا۔ ایسی لذیذ ڈشز تھی کہ دل چاہ رہا تھا کہ میز پر ہی چڑھ جاؤں۔ مسز شرما بھی موجود تھی۔ شکل ہی سے خراٹ اور مکار نظر آ رہی تھی یہ عورت۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی جھلکیاں پائی جاتی تھی۔ اس دوران اس نے ایک لفظ بھی منہ سے نہ کہا اور صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ دھرم سے بہت نفرت کرتی ہے۔ کھانے کے بعد ارون شرما نے کہا، کچھ وقت دے سکو گے مجھے؟ میں خاموشی سے کھڑا ہوا اور پھر ارون شرما کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کے بارے میں کچھ کہنا ہی بیکار تھا۔ دولت مند لوگوں نے دنیا میں دولت کی کرشمہ سازیوں سے اپنی جنت تعمیر کر لی، یہ کمرہ بھی اسی جنت کا نمونہ تھا۔ ارون شرما نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور خود سگار دانتوں میں دبا کر سونے کے خوبصورت لائٹر سے اسے سلگانے لگا۔ تم نے اپنا یہ وقت کہاں گزارا دھرم؟ یہ تمام باتیں بے مقصد ہے شرما صاحب، میں واپس آ گیا ہوں۔ تمہارے دل میں بہت قدورت ہے میرے لیے۔ سنو، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ وکرم کھنہ میرے دوست تھے اور ہم دونوں مشترکہ کاروبار کرتے تھے، لیکن آج میں تمہیں پہلی بار یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ کاروبار نہیں تھا جو دنیا کے سامنے تھا۔ ہمارا اصل کاروبار کچھ اور ہی تھا۔ میں اس کا تذکرہ کر کے وکرم کھنہ کی آتما کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ میں دماغ تھا اور وہ بدن، میں سوچتا تھا اور وہ عمل کرتے تھے۔ جس کاروبار کے بارے میں تم دعوے دار ہو، اگر اس کے لیے عدالتی کارروائی ہو جائے تو تم پائی پائی سے محتاج ہو جاؤ۔
تمام کاروبار میرے نام ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کے بہت سے مفادات وکرم کھنہ کو پہنچتے تھے، کیا سمجھے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ تمام ملکیت میری ہے، وکرم کھنہ کا بھی بہت کچھ تھا کیونکہ وہ میرا ساتھی تھا، لیکن بس ہاں۔ اور ایک اور بات تمہیں بتاؤں، رام تیواری اس کاروبار کا دعوے دار بننا چاہتا تھا، صرف اس بنیاد پر کہ اسے اس کاروبار کی حقیقت معلوم تھی۔ وہ مجھے بلیک میل کرتا رہتا اور یہی وجہ تھی کہ مجھے تمہارے خلاف یہ کارروائی کرنی پڑی۔ آج بھی میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ تم مکمل طور پر میرے حق میں دستبردار ہو جاؤ، تمہارے لیے سنسار میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ رہے گی۔ وہ سب کچھ تمہارا ہوگا جو وکرم کھنہ کے لیے تھا، اور میں تمہیں اتنا بتاؤں کہ تمہارے پاس یہ دولت تمہارے حصے میں آئے گی، وہ اتنی ہوگی کہ تمہاری نسلیں عیش کر سکتی ہیں۔ مجھے بہت ہی احتیاط سے کام لینا تھا، ذرا سا پٹری سے اترا تو پٹری ہی غائب ہو سکتی تھی۔ چنانچہ میں نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، میں کھارا ہوا جواری ہوں انکل، اور کھارے ہوئے جواری کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ سودے بازی کرے۔ ویری گڈ، اگر یہ بات ہے تو میری تم سے تمام دشمنی ختم۔ اب ہم نئے ساتھیوں کی حیثیت سے آغاز کریں گے۔ میں نے گردنیں غم کر دی۔ اروند شرما کا چہرہ خوشی سے سرخ تھا، اس کا رویہ پوری طرح بدل گیا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، پورے جیون ایسے رہو، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے جیون میں وہ سب کچھ واپس آ گیا جسے تم کھو چکے تھے۔ میں نے بظاہر خوشی اختیار کی، لیکن دل میں مسرتوں کی پھلجھڑیاں پھوٹ رہی تھی۔ ارے بابا، مجھے کیا پڑی تھی کہ ایک شاندار زندگی چھوڑ کر بہت بڑی دولت کے حصول کی تلاش میں سب کچھ کھو بیٹھتا۔ جو مل رہا تھا بہت کافی تھا، بہت ہی کافی تھا، جس کا میں خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتا۔ اور اب یہ دعا تھی میرے ہونٹوں پر کہ خدا اگر دھرم کے ہی زندہ بھی ہے تو اسے اس کی زندگی چھین لے، تاکہ میں دھرم بن کر باقی زندگی گزار سکوں۔ پھر اس کے بعد تو واقعی اس کوٹھی میں میری حیثیت ہی بدل گئی۔ اب تو کرنل بھی مجھ سے گھل مل گئی، اور یہ دونوں حسینائیں کئی بار میرے دماغ کو شیطان کا مسکن بنا چکی تھی، مگر میں ہر بار شیطان کو اپنے دماغ سے نکال پھینکتا۔ میرے لیے ایک شاندار گاڑی مہیا کر دی گئی جسے میں اپنی خواہش کے مطابق دہلی کی سڑکوں پر دوڑا سکتا، لیکن ابھی جلد بازی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے ذہن میں بیچاری رکمنی کے لیے بھی تشویش تھی، اس کا کوئی پتہ نہ چلا، اور یہ بات میں اروند شرما سے بھی پوچھنا مناسب نہیں سمجھتا تھا کہ تیواری کو کس نے قتل کیا۔ لیکن پھر ایک شام میں نے اروند شرما کی کوٹھی پہ پرکاش ورما کو دیکھا۔ وہ اروند کے ساتھ باتیں اس انداز سے کر رہا تھا، یہ گڈ چور بھی کافی دلچسپ تھا۔ ورما تنہا تھا اور وہ اروند شرما کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ کافی دیر تک دونوں اندر رہے، اس کے بعد میں نے ورما کو اپنی کار میں بیٹھ کر جاتے ہوئے دیکھا۔ اسی رات کو اروند شرما ایک اور شخص کے ساتھ اندر آیا، یہ بھاری بدن کا جوان آدمی تھا۔ اروند شرما نے مجھے اس سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایڈوکیٹ ہے اور میرے کاغذات لے کر آیا ہے۔ اس شخص کا نام پترن کرما تھا اور یہ نام میرے ذہن میں محفوظ تھا۔ بہرحال جے کرن نے ایک فائل نکال کر میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، آپ اس فائل کو دیکھیں، اس کے بعد اس پر دستخط کر کے آپ کو عدالت میں پیش ہونا ہوگا۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس حسین ماحول کو بھلا کون چھوڑتا؟ البتہ اس شخص کے جانے کے بعد شرما جی نے مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھ کر کہا، تمہارے ساون کو میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، تم اطمینان رکھو دھرم، تمہارے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ بہر تو یہ کاغذات میرے ہی حوالے کر دیے گئے، لیکن اپنے کمرے میں داخل ہو کر میں نے ان کاغذات کو پڑھا اور خاصے پریشان ہوا۔ کاغذات میں درج تھا کہ میرے پتا جی یعنی دھرم کے پتا جی وکرم کھنہ اروند شرما کے کروڑوں روپے کے مقروض تھے۔ انہوں نے اپنے تمام حصے اروند شرما کے ہاتھوں فروخت کر دیے اور مجھے ہدایت کی کہ جس طرح بھی بن پڑے میں اپنی ہمت اور محنت سے شرما جی کا قرض چکانے کی کوشش کروں، کسی چیز کو اپنا نہ سمجھوں، کیونکہ یہ سب شرما جی کی ملکیت ہے۔ تھوڑی دیر تک یہ پریشانی میرے ذہن میں رہی، لیکن سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ ان کاغذات پر دھرم کے دستخط کون کرے گا۔ میں نے تو کہیں دھرم کے دستخط کا نمونہ تک نہیں دیکھا۔ رام تیواری نے بھی کچھ کاغذات تیار کروائے جو مقدمے کے لیے تھے۔ اس وقت بھی میرے دستخط کی بات آئی، لیکن وہ چیز دوسری تھی۔ میں اپنی کم دماغی کا مظاہرہ کر کے درہم کے دستخط کو طلب کر لیتا، لیکن اب تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کوئی بھی ترکیب سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر میرے ذہن میں نرمل آئی، وہ مجھ سے محبت کرتی تھی اور میں نے سوچا کہ کہیں مشکل ہوئی تو اس کی مدد لوں گا۔ پھر ایک اور بات میرے ذہن میں آئی، یہ میرا یعنی دھرم کا بیڈ روم تھا، کیوں نہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بیڈ روم کی تلاشی لی جائے۔ چنانچہ میں نے یہ کام شروع کیا اور میرا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ مجھے کچھ ایسی کاغذات ملے جن پر درہم کے دستخط تھے۔ دل خوش ہوا۔ آدھی رات تک میں مختلف کاغذوں پر درہم کے دستخط کرتا رہا اور آخرکار اس پر میں نے عبور حاصل کر لیا۔ جو کچھ بھی تھا، چاہے اس وقت میرے ہاتھ ہی کٹ جاتے، لیکن جو کچھ نہ ہو تو کچھ ہونا بہتر ہے۔
بعد میں اگر کوئی تحقیق ہوئی اور کوئی مسئلہ بنا تو پھر دیکھا جائے گا، کیا فرق پڑتا ہے، زندگی جو روپ دکھائے وہ بہتر ہوتا ہے۔ صبح کو سب سے پہلا سوال ارون شرما نے یہی کیا، ہاں دھرم تم نے کاغذات پڑھ لیے؟ جی، میں نے کہا، کیا فیصلہ کیا؟ ارون شرما کی ٹٹولتی نگاہیں بڑی گہرائی سے میرا جائزہ لے رہی تھی۔ میں آپ سے تعاون کروں گا، میں نے کہا، اور ارون شرما کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ بولا، اگر یہ فیصلہ تم پہلے کر لیتے تو خیر ٹھیک ہے، میں جے کرن کو تمہاری رضامندی کے بارے میں اطلاع دے دیتا ہوں۔ میرے اس اقرار کے بعد حالات تبدیل ہوئے۔ ارون شرما کا پورا خاندان خوش تھا، ہر شخص مجھ سے محبت کر رہا تھا۔ جے کرن نے کئی بار مجھ سے ملاقات کر کے مختلف کاغذات پر میرے دستخط لیے اور آخرکار ایک دن مجھے عدالت میں پیش کیا گیا۔ میں نے رٹا ہوا بیان دہرایا اور آخرکار عدالت میں جج کے سامنے دستخط کیے، گویا کام مکمل ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد جو مزہ آیا، اس سے واقعی مزہ ہی آ گیا۔ اچانک ہی حالات بدلے ہوئے محسوس ہوئے، سب نے کینچلی اتاری، شام کی چائے پر مجھے نہ پوچھا گیا، رات کا کھانا مجھے میرے کمرے میں دے دیا گیا اور میں دہشت زدہ ہو گیا۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ خوف کی ماری مجھ سے کھانا بھی نہ کھایا گیا۔ پھر رات کے پہلے پہر میں نے نرمل کو خوابگاہ میں دستک دی۔ اندر روشنی تھی اور نرمل کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھول کر مجھے دیکھا اور سرد لہجے میں بولی، کیا بات ہے نرمل، تم بھی؟ کیا مطلب تمہارا؟ کیا کر سکتی ہوں تمہارے لیے؟ تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں نرمل، میری بات تو سنو، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے حکم ملا ہے کہ تم سے کوئی بھی بات نہ کی جائے، اس لیے سوری، اس نے کہا اور بے رحمی سے دروازہ بند کر دیا۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ اب اس چالاک خاندان کی پوری سازش میرے علم میں آ گئی۔ ایک لمحے میں مجھے اندازہ ہوا کہ دستخط جعلی ہی صحیح، لیکن ان دستخط سے مجھے کتنے بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا، اس کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ میرے دس میں ایک دم غم و غصے کا طوفان بھرپا ہو گیا۔ لیکن میری پوزیشن ہی کیا تھی؟ نرمل کے کمرے سے پلٹا تو پیچھے ہی کوئی کھڑا نظر آیا۔ یہ ارون شرما جی تھے۔ آؤ، ان کی بھاری آواز ابھری اور میں ان کے ساتھ آگے بڑھا۔ وہ مجھے کمرے میں لے گئے اور بولے، بیٹھو۔ میں بے جان سے انداز میں بیٹھ گیا۔ نرمل کے کمرے میں کیوں جا رہے تھے؟ میں اس سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا۔ انکل، انکل نہیں، صرف مسٹر شرما۔ سنو لڑکے، میں تمہیں اپنی زندگی کا سب سے تلخ سچ سنانا چاہتا ہوں، غور سے سنو۔ اس میں تمہارا مستقبل پوشیدہ ہے۔ تمہارا باپ وکرم کھنہ میرا دوست نہیں بلکہ میرا سب سے بڑا دشمن تھا۔ میں ایک چھوٹا سا کاروباری تھا اور وہ کاروبار کی دنیا کا شیطان تھا۔ اس نے مجھے کوڑی کوڑی کا محتاج کیا، میری ساکھ ختم کی اور نتیجے میں مجھے اس کے جوتوں میں گرنا پڑا۔ وہ یہی چاہتا تھا میں جھکا تو اس نے مجھے سہارا دیا، لیکن میری ٹوٹی انا کی کرچیاں میرے دل میں پیوست تھی اور ہر کرچی میرے سینے میں قرب پیدا کر رہی تھی۔ وکرم کھنہ نے مجھے ازرائے مذاق اپنا دوست بنایا، لیکن خود میری زندگی میں انتقام کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ میں حالات کا انتظار کرتا رہا اور پھر وکرم کھنہ کو میں نے عیاشی کے راستے پہ لگایا۔ میں نے اپنی عزت بھی داؤ پہ لگائی اور میری کوششیں کارآمد ہوئی۔ رام تیواری اس کا قانونی مشیر تھا۔ میں نے اسے توڑ پھوڑ کے وکرم کھنہ کے مفادات اپنے قبضے میں کرنے لگا، لیکن ایک مرحلے پر مجھے وکرم کھنہ کی ضرورت نہ پڑی۔ میں نے اسے راستے سے ہٹایا اور آخری کانٹا تم رہ گئے تھے۔ میں نے تمہارے گرد زبردست چال بنا اور تمہیں بھی راستے سے ہٹانے کی کارروائی کر ڈالی، لیکن ایک غلطی رہ گئی جس کی میں نے اسے پوری سزا دی۔ میرا تم سے اتنا ہی تعلق تھا دھرم کہ تم سے ان کاغذات پر دستخط کراؤں تو یہ کام ہو گیا، لیکن میں نے کھنہ کے تمام اثاثوں پہ قبضہ کرنے کے بعد جب تمہیں راستے سے ہٹایا تو رام تیواری پھیل گیا۔ اس نے اس دولت میں سے آدھا حصہ مانگا جو میں نے دینے سے انکار کیا۔ میں اسے صرف 15% حصہ دینا چاہتا تھا۔ وہ بے بس تھا، کیونکہ اگر وہ خود اس جرم کا انکشاف کرتا تو وہ خود بھی مجرم گردانا چاہتا۔ پھر نہ جانے کہاں سے اس بدبخت نے تمہیں برآمد کیا اور ایک نیا کھیل شروع کر دیا۔ چنانچہ اس کی موت میرے لیے ضروری ہو گئی اور درجنہ نے اسے قتل کیا، اس کے بعد میں نے درجنہ کو۔ باقی کام تمہارے علم میں ہے۔ میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں مائی ڈیئر، اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ جاؤ دلی کے گلی کوچوں میں بھیک مانگو، دنیا کو بتاؤ کہ تم وکرم کھنہ کے بیٹے ہو اور یہی میرا انتقام ہے۔ نہیں انکل، لیکن نہ انکل، نہ نہیں نہ لیکن، سمجھے، میرا نام ارون شرما ہے۔ ارون شرما، میں نے آپ سے تعاون کیا، میں نے وہ سب کچھ کیا جو آپ کی خواہش تھی، لیکن کیا اس کا کچھ صلہ نہیں دیں گے آپ مجھے؟ کیا اتنا بھی نہیں کریں گے کہ میں دلی کے کسی گمنام گوشے میں انسانوں کی طرح جی سکوں؟ نہیں، میرا عہد تھا، میری اکڑ تھی کہ میں وکرم کھنہ کی نسلوں سے بھیک منگواؤں گا۔ بس یہ کافی سمجھو کہ میں نے تمہیں زندگی دے دی۔ اگر اپنی انا کی تشکیل کا خیال نہ ہوتا تو تم بھی ایک دن اپنے باپ کی مانند چتا میں جا لیٹتے۔ جاؤ اس جیون کو غنیمت جانو اور یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ میرے لیے تمہیں دنیا سے واپس بھیجنا مشکل نہ ہوگا۔ لیکن سر، جاؤ۔ ارون شرما نے پسٹل نکالا۔ ٹھیک ہے،
میں نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا اور دل میں سوچا کہ جان ہے تو جہان ہے، سب سے پہلے جان بچائی جائے۔ ویسے بھی میں ایک غیر ملکی ہوں اور ایک دھوکے باز آدمی وہ نہیں جو مجھے سمجھ کر یہاں لایا گیا، اس لیے فی الحال کوئی ایسا عمل نہ کروں جس سے ساری زندگی جیل میں گزر جائے۔ بس اتنے دن کا کھیل تھا، لیکن کہانی کتنی مختلف تھی اس کے بارے میں نے سوچا نہ تھا۔ میں کوٹھی سے نکلا، بہت سارے دن ایک ساتھ تھے۔ زیادہ دکھ اس کم بخت لڑکی کا تھا جس نے چہرے پر نقاب لگا کر مجھ سے بات کی تھی، بے شک دھرم سمجھ کر ہی صحیح، لیکن مجھے محبت کی آنکھوں کا تجربہ نہ تھا۔ مغلوں کی دلی جگہ جگہ جاری تھی۔ میں آدھی رات تک بھٹکتا رہا، پھر ایک شبینہ ہوٹل میں جا بیٹھا۔ دماغ سائنس ہی کر رہا تھا۔ تھوڑے بہت پیسے بے شک موجود تھے، لیکن اتنے نہیں کہ زیادہ عرصے تک چلتے پھرتے رہتے۔ اپنے وطن میں ہی تقدیر نے ساتھ نہ دیا۔ یہ کھیل تو بچپن سے میری تقدیر میں لکھا تھا۔ سبھی نے دھوکہ دیا، سکے چچا نے، سوتیلی چچا نے بھی۔ اسی ہوٹل میں بیٹھے بیٹھے صبح ہوئی، کمر دکھ گئی، چہرہ اتر گیا، سخت ہیجان تھا دل و دماغ پر۔ میں نے سوچا کہ کیا کروں، اگر کسی ہوٹل میں کمرہ لیتا ہوں تو اس کے بعد کھانے کے بھی لالے پڑ جائیں گے۔ اچانک ہی تاریکی میں ایک شمع روشن ہوئی، ایک خیال دل میں آیا۔ وہ خیال نتاشا کا تھا۔ پبلک کال بوتھ میں داخل ہو کر نتاشا کے نمبر ڈائل کیے اور ایک مردانہ آواز سنائی دی، ہیلو، میں مس نتاشا سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کون صاحب ہیں آپ؟ دھرم کھنہ۔ میں نے کہا ہول کیجیے۔ کچھ دیر کے بعد نتاشا کی آواز سنائی دی، ہیلو دھرم، نتاشا میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہاں؟ اس نے سوال کیا۔ جہاں تم کہو۔ کشن داس کافی ہاؤس، جامع مسجد کے سامنے ہے، چھوٹا سا خوبصورت کافی ہاؤس ہے، وہاں ملو۔ کتنی دیر میں پہنچو گی؟ بس 10-15 منٹ کے اندر۔ کوئی خاص بات ہے کیا؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ اوکے، پہنچ جاؤ، میں نے کہا اور باہر نکل آیا۔ پھر ایک ٹیکسی روکی، اس میں بیٹھ کر جامع مسجد جانے والی سڑک پہ چل پڑا۔ وہ کافی ہاؤس مجھے آرام سے ملا، پرسکون، ایئر کنڈیشنر۔ میرے پہنچنے کے چند منٹ کے اندر اندر نتاشا بھی وہاں آئی۔ بہت کھلی کھلی نظر آ رہی تھی، مجھے دیکھ کر چونک پڑی۔ ارے یہ کیا حالت بنا رکھی تم نے؟ خیریت؟ بتاؤ کیا بات ہے؟ کیا پیو گی نتاشا؟ میں نے پھیکے لہجے میں کہا۔ یار ابھی کچھ نہیں، پہلے اپنی کیفیت کے بارے میں بتاؤ، نتاشا نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ تقدیر نے میرے ساتھ جو دھوکہ کیا، میں ہر بازی ہار چکا ہوں، مگر ہوا کیا یہ تو بتاؤ، وہ بولی، اور میں نے محتاط انداز میں اپنی اصل شخصیت چھپا کر اسے پوری کہانی سنائی۔ نتاشا کے چہرے بدلتے رہے، پھر اس نے کہا، مگر تم نے ان لوگوں پہ اعتبار کیوں کیا؟ حماقت تمہاری ہے۔ چلو اٹھو، آؤ چلتے ہیں۔ اس سلسلے میں ڈیڈی سے بات کرتی ہوں، وہ ضرور تمہاری مدد کریں گے اور کوئی مشورہ دیں گے تمہیں۔ اٹھو، ہمیں کچھ نہیں پینا۔ نتاشا نے ضد کی اور میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ بہرطور کچھ وقت کے بعد نتاشا مجھے لے کر اپنی ڈیڈی کے دفتر پہنچی، لیکن مجھے دیکھ کر خود مسٹر پرکاش ورما نے عجیب سی شکل بنائی۔ مجھے بیٹھنے کے لیے کہا گیا اور اس کے بعد نتاشا نے پرجوش لہجے میں پوری کہانی پرکاش ورما کو سنائی، لیکن پرکاش ورما کے چہرے کی بے حسی نے ابتدائی میں محسوس کر لی تھی۔ اب ارون شرما کو اس جرم کی سزا دے ڈیڈی، اسے گرفتار کر لیں۔ نتاشا نے کہا، تم بیوقوف لڑکی ہو، تم ارون شرما کو جانتی ہو، قصور کسی اور کا نہیں دھرم کا ہے۔ اس کی عقل کہاں چلی گئی تھی؟ جس وقت اس نے عدالت میں دستخط کیے اور یہ دستخط تم نے ہوش و حواس کے عالم میں کیے تھے، مسٹر دھرم کھنہ، کسی کا کیا قصور ہے؟ لیکن سر، مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ کیا یہ وعدہ عدالت میں کیا گیا تھا؟ پرکاش ورما نے تیکھے لہجے میں کہا، نہیں، عدالت میں تو نہیں۔ پھر ایک زبانی وعدے کی کیا حیثیت ہے؟ تم اپنا سب کچھ کھو چکے ہو جوان، بہتر ہے زندگی کھونے کی کوشش نہ کرو۔ ارون شرما کی قوتوں کا غلط اندازہ لگایا تم نے، اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، اور اگر وہ چاہے تو آسانی سے تمہیں رام تیواری اور درجنا کے قتل کے الزام میں پھنسا سکتا ہے۔ وہ اگر چاہے کوئی بھی جرم تم پر ڈال سکتا ہے۔ زندگی بچاؤ اور زندگی کے لیے نئے سرے سے جدوجہد کرو، اس کے علاوہ تمہیں اور کوئی سزا نہیں دے سکتا میں۔ نتاشا کا منہ حیرت سے کھلا، اس نے کہا، لیکن ڈیڈی سنیو تو صحیح، تم خاموش ہو جاؤ نتاشا، اور تم جا سکتے ہو دھرم۔ نتاشا میرے ساتھ اٹھنے لگی تو پرکاش ورما نے غصے سے کہا، تم کہاں جا رہی ہو نتاشا؟ ڈیڈی بیٹھو، مجھے تم سے کام ہے۔ پرکاش ورما کے لہجے سے اندازہ تھا کہ اب مجھے وہاں نہیں رکنا چاہیے، چنانچہ وہاں سے بھی نکل کر میں چلا آیا۔ وقت بدلا، میری خوش قسمتی ایک بار پھر مجھے سڑکوں پر لے آئی۔ اب کیا کروں؟ سوچنے کے لیے کوئی جگہ درکار تھی۔ جو بیتی تھی اس نے کمر توڑ دی۔ مجرم در مجرم تھا، غیر کام سے غیر قانونی طور پر ایک مول میں آیا، وہ نہیں تھا جو جانا جا رہا تھا۔ ایک مناسب جگہ رک کر میں نے جیب میں موجود رقم کا جائزہ لیا۔ اس وقت وہ زندگی کی ضمانت تھی، غور کر کے ہر قدم اٹھانا تھا، ساری صورتحال کا بخوبی اندازہ تھا۔ بہت دیر تک سڑکوں اور گلیوں میں گھومتا رہا، پھر ایک چھوٹے سے ہوٹل میں جا بیٹھا۔ مسلمان ہوٹل تھا،
چربی میں پکے کھانوں کی خوشبو پھیلی تھی۔ بے اختیار دل کھانے کو چاہا اور میں نے کھانا منگوایا۔ کیا کھانا تھا؟ میری اوقات کے مطابق جو کھانا لایا پتہ نہیں کیوں مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ سنو، میں نے اسے آواز دی۔ جی پہلوان، بولو۔ تم مجھے دیکھ کر مسکرائے کیوں؟ باہر سے آئے لگ رہے ہو۔ ہاں یار، بڑا پریشان ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ کانپور سے۔ میرا بھی یہی خیال تھا۔ کیا؟ شکل سے ہی کانپوری لگ رہے ہو۔ اچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ شکور خان۔ یار، نوکری کی تلاش میں آیا ہوں۔ مینیجر کی نوکری کرو گے؟ کیا؟ کہاں؟ میرے کو کیا معلوم بھئیے، مذاق اڑا رہے ہو میرا؟ نہیں پہلوان، شکل و صورت دیکھ کر کہہ رہا ہوں، بیرا گیری تو کرو گے نہیں؟ پہلے تو رہنے کے لیے جگہ چاہیے۔ ہوٹل؟ کہیں کوئی سستی سی جگہ؟ کتنی سستی؟ یار بیکار بحث کر رہے ہو، جتنی زیادہ سے زیادہ سستی ہو اچھا ہے۔ چلو تم نے مشکل حل کی، جاؤ اچھے کی سرائے چلے جاؤ۔ وہ خود بھی کانپور کا کنپاریوں سے بڑا پیار کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ تم سے پیسے بھی نہ لے۔ کہاں ہے یہ سرائے؟ ٹوٹی حویلی کے پاس۔ میرے بھائی، یہ ٹوٹی حویلی کہاں ہے؟ ابے یار، ڈینوپا ہو پورے میں بتاتا ہوں۔ شکور خان نے مجھے ٹوٹی حویلی اور اچھے کی کرائے کے بارے میں تفصیل بتائی۔ میں چل پڑا، ٹوٹی حویلی پر پہنچا اور اچھے کی سرائی ملی۔ خاصی بڑی جگہ تھی اور اچھے خاصے کمرے تھے۔ اچھے خان بھی اچھا آدمی تھا، لیکن سرائی میں لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ بھائی میاں، روزی مالک کے ہاتھ ہوتی ہے، کیسے وہ دیتا ہے کسی کو کچھ پتا نہیں ہوتا۔ یہ جگہ تو بڑی سنسان ہے، یہاں لوگ آتے ہیں، بھولے بٹکے آتے ہیں، ورنہ ادھر کون آتا ہے؟ کیوں؟ ٹوٹی حویلی کی وجہ سے۔ کیا مطلب؟ میاں، جناتوں کی وجہ سے سب کی ہوا کھسکتی ہے۔ جنات؟ ہاں میاں، ٹوٹی حویلی میں جنات پھرتے ہیں، اچھے خان نے بتایا۔ میں جناتوں کے بارے میں سوچنے لگا، بہت سے قصے سن چکا تھا۔ جنات ایسے ہوتے ہیں، جنات ویسے ہوتے ہیں۔ کسی کے دوست بن جائیں تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں، کسی کے دشمن بن جائیں تو ارے باپ رے باپ۔ اچھے خان سچ مچ اچھے انسان تھے، سادہ تو ہمدرد۔ انہوں نے بذات خود کبھی ٹوٹی حویلی کے کسی بھی جن سے ملاقات نہیں کی تھی۔ میں نے بھی کچھ وقت خاموشی سے گزارنے کا فیصلہ کیا۔ جو دن گزرے تھے وہ یادگار تھے، کیا نہیں تھا؟ دولت، عیش، عشرت، خوبصورت حسینائیں، سب کچھ ایک خواب کی طرح۔ پھر آنکھ کھلی، اچھے خان نے کہا، ہاں احتشام بھئیے۔ جی خان صاحب۔ ابھی بھائی مایوس بیٹھی ہو کیا؟ ہماری تقدیر ہی ایسی ہے۔ ابے نہیں، شادی کرو گے؟ نہیں۔ کائے کو؟ بس ایسے ہی۔ بیچاری اچھے خان یہ سب خلوص سے کہہ رہے تھے، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اچھا ہے ارون شرما کی آنکھوں سے دور ہوں۔ وہ ذلیل انسان مجھے سڑکوں پر بھیک مانگنے دیکھنا چاہتا تھا۔ ویسے میں بھی اب بوریت محسوس کر رہا تھا، چنانچہ تیار ہو کر باہر نکل آیا۔ جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ ٹوٹی حویلی کا علاقہ شہر سے کافی دور کا علاقہ تھا، اس لیے زیادہ تر سنسان ہی رہتا۔ اس وقت بھی ہر طرف ویرانی پھیلی تھی۔ میں بے خوابی کے عالم میں چلتا رہا، ذہن سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا، سمت کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ پاؤں رکے اور ہوش آیا تو ٹوٹی حویلی کے دروازے پر تھا۔ میں ہکا بکا رہ گیا، میں جان بوجھ کر ادھر نہیں آیا تھا۔ اس بےحیالی کے عالم میں قدم اس طرف لے آئے، اس عمارت کے بارے میں جو کچھ سنا تھا سب یاد آیا۔ دل سے کہا، بیٹا واپس توڑ لگا دے، کہیں کوئی جن گردن نہ پکڑ لے۔ بدن میں خوف کی سنسنی دوڑی، سردی لگنے لگی، رونگٹے کھڑے ہوئے۔ کچھ لمحات تو خوف کے عالم میں گزرے، پھر نہ جانے کون سے جذبے نے سر ابھارا اور قدم خود بخود حویلی کے سنگی در کی طرف اٹھ گئے، جو ویران نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اس ڈر سے اندر داخل ہوا۔ پہلا احساس جو دل میں ابھرا وہ یہ تھا کہ حویلی پوری طرح کھنڈر میں کہیں تبدیل ہوئی ہے۔ پتہ نہیں اس کی اصل تاریخ کیا ہے۔ اندر اچھا خاصا صاف ستھرا ماحول تھا کہ ہر چیز سے ویرانی ٹپک رہی تھی۔ ایک پر اسراریت پورے ماحول پر چھائی تھی۔ میں نے سوچا اب یہاں آ ہی گیا ہوں تو اسے اور اندر سے دیکھے۔ چنانچہ میں آگے بڑھا۔ بہت سے سنگی در ٹوٹے ہوئے دروازے نظر آ رہے تھے جن کے دوسری طرف چھت نہیں تھی اور روشنی سی تھی، لیکن ایک دروازہ کے دوسری طرف کچھ اندھیرا سا تھا۔ میں نے سوچا آگے بڑھ کر دیکھوں، میرے قدم مجھے اس طرف لے چلے۔ میں در کے پاس پہنچا، یہ بھی دوسرے دروازوں کی طرح تھا، لیکن اس کے اوپر چھت قائم تھی۔ اس کے دوسری طرف مکمل تاریکی تھی۔ میں نے آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھائے، لیکن بالکل غیر محتاط بات تھی اور نتیجہ بھگتنا پڑا۔ دروازے کی دوسری طرف خلا تھا اور میں کچھ اس طرح اندر کی طرف قدم بڑھائے تھے کہ توازن برقرار نہ رہ سکا اور میرے خلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ دوسری طرف خلا تھا اور میں اس خلا سے نیچے گرا۔ شکر ہے وہ کوئی گہرا کنواں نہیں تھا، بلکہ دروازے کے مطابق کچھ 10 فٹ نیچے گرا تھا۔ چوٹ تو ہے لگی، لیکن ایسی نہیں کہ کھڑا نہ ہو سکتا تھا۔ ویسے بھی گرنے والا چاہے وہ سائیکل سے گرا یا کہیں اور سے اس دیوار کو ٹٹولا جس کے اوپر وہ دروازہ تھا، لیکن یہ سپاٹ دیواریں تھیں اور ان میں کوئی رخنا نہ تھا۔ پھنس گیا، بری طرح دل نے آواز لگائی، وہیں پر بیٹھ گیا۔
ایسی بھی کیا تقدیر، ہر جگہ مشکل ہی مشکل تھی، اب کیا کروں، کیسے یہاں سے نکلوں گا؟ پھر دل کو ڈھارس تھی کہ یہ ٹوٹے پھوٹے کھنڈرات ہیں، ممکن ہے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں سے باہر نکلا جا سکے۔ یہ سوچ کر اٹھا اور ہر طرف آنکھیں بھاڑنے لگا۔ رفتہ رفتہ آنکھیں اندھیرے کی عادی ہونے لگی تو یہ ایک جگہ بہت بڑے ہال جیسی نظر آئی، جس میں 6-7 در بنے تھے، لیکن سارے کے سارے دروازوں سے محروم تھے۔ پھر ایک جگہ نگاہ رکی، اگر نظر کا واہمہ نہیں تھا تو اس طرف ایک ہلکی سی مرمری روشنی نظر آ رہی تھی، مدن سی روشنی۔ اس روشنی پر نگاہ جم گئی۔ کیا یہ اوپر سے آنے والی روشنی کی کوئی کرن ہے جو کسی دروازے سے آ رہی ہے، کسی شیشے سے منعکس ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس در کا بیرونی حصے سے رابطہ ہے، خدا کرے یہاں سے باہر نکلنے کا دوسرا راستہ مل جائے۔